अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का मौजू है क़यामत कब आएगी। अब ये आप हैरान होंगे मैंने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया। बहुत पहले हमने इस पे व्लॉग्स भी किए 2-3, लेकिन गुज़श्ता से पेवस्ता कुछ मैंने TV चैनल्स पे प्रोग्राम्स देखे क़यामत के आसार व अहवाल पे। एक तो रब्त और तसलसल की कमी थी, दूसरा जिस तरीके से आमतुन नास को एड्रेस करना चाहिए था क़यामत के बारे में, मेरे ख़्याल में वो नहीं हो सका। तो मैंने सोचा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले सूरह हज की वर्स नंबर 1 और 2 उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ, जहाँ पर क़यामत की होलनाकियों को बयान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी कुरान की मुतअद्दिद सूरतों में क़यामत का ज़िक्र है। आगे चल के हम बताएंगे किस किस नाम से क़यामत को याद किया गया, अहदीस की रोशनी में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूरह हज की वर्स नंबर 1 और 2 आयत नंबर 1 और 2 ये हर मुसलमान को याद करनी चाहिए, और ताकि एक उसको चेक रखे, एक अकाउंटेबिलिटी हो सके रोज़मर्रा मामलात में। तो मैं आज एक इस्तदा भी करना चाहूँगा, कोई भी काम करने से पहले किसी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, माशरत है, अखलाकियात है, जॉब पे हैं, हुक्मरान हैं, फ़ौजी हैं, काजी हैं, जज में फ़ैसला सुनाने वाले हैं, तो उससे पहले एक दफ़ा सूरह हज की आयत नंबर 1 और 2 पढ़ के उसका तर्जुमा पढ़ के बैठा करें। ये मेरी इस्तदा होगी। मेरे ख़्याल में 80% आपकी इंटेंशंस और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बैड मेलाफाइडीज़ नहीं आएंगी आपके डिसीजंस में, ये डेफिनेट है। फरमाया लोगों, अल्लाह के अपने रब के गज़ब से बचो। हकीकत यह है कि क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत होलनाक चीज़ है। इन्ना ज़ल्ज़लतिस्साअति शैउन अजीब, बड़ी होलनाक चीज़ है। जिस रोज़ तुम उसे देखोगे, हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल होगी, हर हामला का हमल गिर जाएगा, और तुम लोग तुमको मदहोश नज़र आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब कुछ ऐसा सख्त होगा। लोग टॉक्सिक्स होंगे, नशे में होंगे, अज़ाब इतना सख्त होगा। तो अगर एक इस आयत को पल्ले बांध ले कौम उम्मत मुस्लिमा, तो अपने इनफरादी और इज्तिमाई इस्लाह के लिए ये आयत काफ़ी है। एक हुक्मरान के लिए काफ़ी है, एक काजी के लिए काफ़ी है, एक हेड ऑफ स्टेट के लिए काफ़ी है, एक पुलिस ऑफिसर्स के लिए काफ़ी है, एक ताजर के लिए काफ़ी है। और इसमें इसके अलावा कई और सूरतों में भी क़यामत की होलनाकियों का जिक्र मौजूद है। क़यामत अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ है, इसका माना है खड़ा करना। इस रोज़ सबको एक जगह खड़ा किया जाएगा या ज़िंदा कर दिया जाएगा। जो वफ़ात पा गए उनकी हड्डियों तक को जो मिट्टी का हिस्सा बन चुकी थी जमा किया जाएगा। अल्लाह इन्हें ज़िंदा करेगा, वो सख्तियाँ उस दिन की बर्दाश्त करेंगे। जहन्नम की आग फासिकों का, ज़ालिमों का, काफिरों का, मुशरिकों का मुक़द्दर होगी, और अल्लाह की वहदानियत और उसके रसूल पर यकीन रखने वालों को जन्नत और उसके महल फराहम किए जाएंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप देख लें। तो कुरान हकीम ने, अल्लाह ने क़यामत या यौम क़यामत को बहुत सारे नाम दिए हैं, एक क़यामत का ही नाम नहीं है। इसे सबसे ज़्यादा जिस नाम से पुकारा गया वो यौमुद्दीन है। सूरह फातिहा है मालिक यौमुद्दीन, रोज़े क़यामत का मालिक है। ऑनरशिप उस दिन की अल्लाह के पास होगी। लेसन नंबर 2 क़यामत के हवाले से जो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन जज़ा व सज़ा का तसव्वुर होगा, अदालत लगेगी, जज की कुर्सी पे खुदावंद कुद्दूस बराजमान होगा, और मालिक यौमुद्दीन वो ऑनर है उस दिन का जिस दिन हिसाब किताब होगा। तो दुनिया में मिल्कियत का दावा करने वालों, चाहे मिल्कियत इक़्तिदार की हो, चाहे मिल्कियत मालो असबाब की हो, चाहे तिजारत की हो, इक़्तिसाद की हो, अथॉरिटी की हो, यहाँ मिल्कियत अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर दो, ताकि मालिक यौमुद्दीन के सामने जब तुम हाजिर हो तो रब कहे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, इसने ज़मीन में हुक्मरानी की मेरे उसूलों के मुताबिक की, ये अदालत में बैठता था, मेरे महबूब के क़ज़ा के उसूलों पे फ़ैसले करता था, ये ताजिर था, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नाप तोल करता था, चीज़ें फ़रोख्त करता था। तो मालिक यौमुद्दीन की बारगाह में जाना है, जो योबे हिसाब का यौम क़यामत का मालिक है। तो यहाँ की मिल्कियत आर्जी है, यहाँ की मिल्कियत इम्तिहान है, यहाँ की मिल्कियत आजमाइश है तुम्हारे लिए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर ये नाम कुरान की पहली सूरह फातिहा की वर्स नंबर 3 में है,
جو قرآن کا پریمبل اور دباچہ ہے، خلاصہ ہے، اور اسے پڑھے بغیر نماز کی کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ 9 مختلف مقامات پر قیامت کو یوم الدین کہا گیا، یعنی یہ حساب کتاب کا دن ہے۔ یوم الدین، پورے دین کا خلاصہ اس دن ہوگا، یعنی یہ دین جو مکمل ہوا ہے اس کا خلاصہ، اس کا حساب کتاب کا دن وہ ہے یوم الدین، یعنی اتھارٹی اس دن بھی دین کی ہوگی۔ یہاں دنیا میں جو لوگ دین سے بھاگتے ہیں، دین کی حکومت سے بھاگتے ہیں، یاد رکھیں جنت میں داخلے سے پہلے جو جلسہ منعقد ہونا ہے وہ دین کے نام پر ہوگا۔ تو لوگ یہاں دین کے نام سے چڑھتے ہیں، وہ اس دن بھی حشر میں بھی دین ہی ہوگا۔ پھر یوم الحساب 4 بار، یوم الحساب اکاؤنٹیبلٹی، ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ریسوریکشن، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، یوم الحساب، یہ قرآن میں 4 دفعہ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جبکہ یوم الفصل 6 بار آیا ہے۔ یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے، فصل فیصلے کو دن، ڈیسیژن، دا ڈے آف دا ڈیسیژن، یہ 6 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ یوم البعث کا ذکر قرآن میں قیامت کے حوالے سے 3 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ جی اٹھنے پر۔ الواقعہ اور الحاقہ اسی نام کی صورتوں کی ابتدائی آیات میں 3 بار وہی ہوا ہے۔ اس کو حاقہ بھی کہا گیا ہے، الواقعہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوم الحسرہ، یہ کفار اور مشرکین حسرت کا دن ہوگا اس کے لیے، ناکامی کا، نامرادی کا۔ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر ہوگا یہ مومنین کے لیے۔ یوم الجمعہ، یہ جمع ہونے کا دن ہے جہاں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یوم الوعید، یہ ڈر سنانے کا دن ہے۔ یوم الخلاد، یوم الخراج، یوم التامہ، الازفہ، الصاخصہ، یوم التناد، دار القرار، الساعہ، یوم عقیم، یوم عظیم، یوم عسیر، یوم محیط، یوم علم، یوم مشہود، یوم کبیر، یوم الطلاق، یوم التغابن، یہ مختلف اسماء ہیں۔ اور تغابن تو پوری صورت ہے جس میں اس میں ذکر ہے، اور الدخان میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور وہ ایک دھواں ہے اس کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ بعض اسناد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک پڑھا کرتے تھے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اور آنرشپ وہ اللہ ہے۔ سورہ مریم کی آیت 39 میں اسے یوم الحسرہ کہا گیا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے ان رنج و افسوس کے اس دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس دن نہ دیکھا جائے گا نہ سننا، نہ حسرت و یاس کرنا، نہ ویلا کرنا۔ اگر لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں اور کانوں سے کام لے کر اللہ کو مان لیتے تو آج انہیں افسوس نہ کرنا پڑتا۔ تو اس دن سے پہلے یہاں افسوس کر لیں، گڑ گڑا لیں، تاکہ اس دن نادامی نہ ہو۔ سورہ عنکبوت میں یہ دار الآخرہ ہے۔ سورہ روم کی آیت 56 میں یوم البعث ہے۔ سورہ صاد کی آیت 53 میں قیامت کو یوم الحساب کہا گیا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 32 میں یوم التناد ہے، تم پر ہانک پکار کے دن کا ہے، جب سور پھونکا جائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا اور وہ پھٹ جائے گی، لوگ گھبراہٹ میں ادھر ادھر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوازیں دیں گے۔ دہاق کا قول ہے کہ اس وقت کا ذکر ہے جب جہنم لائی جائے گی، لوگ اس کو دیکھ کے بھاگیں گے اور فرشتے انہیں حشر کی طرف لائیں گے ہانک کے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یوم التناد۔ پھر آیت نمبر 59 میں الساعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ساعت، قیامت یعنی آنے والی ہے جو۔ الشورى کی آیت 7 میں ہے کہ مکہ والوں ام القریٰ اور آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دے کہ اور جمع ہونے کے دن میں اس میں کوئی شک نہیں، یوم الجمع اسے کہا گیا، جمع ہونے کا دن، ٹھیک ہے۔ پھر واقعہ کی ابتدائی آیات میں 3 مرتبہ ذکر ہے۔ کاف کی آیت 20 میں یوم الوعید، ٹھیک ہے۔ نجم کی آیت 57 میں آزفۃ الآزفہ، یہ فرمایا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، یعنی قیامت، یوم قیامت اللہ کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ میں تمہیں کھلا ڈر ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا۔ پھر قیامت کب آئے گی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، یاد رکھیں 3 قسم کی قیامت کی ائمہ مفسرین نے علامات بیان کی۔ ایک ہے کبریٰ، بڑی علامتیں، ایک ہیں صغریٰ، چھوٹی علامتیں، ایک ہیں وسطیٰ، درمیانی علامتیں۔ کچھ علامتیں گزر چکی ہیں، کچھ ابھی جاری ہیں، کچھ ابھی ہونی ہیں، یہ مائنڈ میں کلیئر کر لیں۔
پہلی علامت قیامت کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا، جو قرآن میں ہے وانشق القمر۔ معجزہ شق القمر یہ قرب قیامت کی علامت ہے، یعنی ہم کارنر پہ کھڑے ہیں، اگر اس وقت یہ قرب قیامت کی علامت ہے تو آج 1400 سال گزر چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی دوسری علامت ہے، یہ دونوں پوری ہو چکی، شق قمر بعثت۔ تیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرما جانا اور اپنے روضہ اقدس کے اندر موجود ہونا، یہ تیسری علامت ہے، یہ تینوں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری علامتیں ہیں۔ پھر یوم حساب کو اگر ہم دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائیے، بخاری مسلم مستدرک میں، وقت کم ہے کہ ایک اعرابی آیا، اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اذا دعیت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت میں خیانت کی جائے تو قیامت آئے گی، سب سے بڑی علامت۔ یہ دیکھ لیں، اس نے عرض کیا امانت ضائع کرنے سے کیا مراد ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہا، حدیث کا متن پڑھ رہا ہوں، اذا وسد الامر الی غیر اہلہا، حکمران سنیں، اشرافیہ سنیں، صاحب ثروت سنیں، جج سنیں، قاضی سنیں، پولیس والے سنیں، ہر وہ جس کے پاس اتھارٹی اور تملیک ہے وہ سنے کہ جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب اقتدار پر کمینے، نکمے اور نااہل لوگ براجمان ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب تمہارا ڈی آئی جی کرپٹ ہو تو سمجھو تمہارے لیے قیامت ہے، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ جب تمہارا جج بریف کیس لے کے کیس کا فیصلہ دے، سمجھو قیامت ہے۔ جب تمہارے حکمرانوں کی دولت اکٹھی، مال و دولت بیرونی دنیا پر ہو، بزنس امپائر بنائی ہوئی، غریبوں پہ ناجائز ٹیکس ہوں، ظلم ہو، ناانصافی ہو، مساوات نہ ہو، اور لوگوں کے لیے صحت کی، تعلیم کی، روزگار کی سہولیات نہ ہوں، حکمران اپنی ذات پر، خاندان پر تو خرچ کرتے ہوں، اشرافیہ اکٹھا اپنے لیے تو تنخواہیں بڑھاتا ہو، مگر غریب محنت کے باوجود بھی 2 وقت کی روٹی کا گزارا نہ کر سکے، تو حدیث بتاتی ہے فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو آج کے دور کے حکمران یہ قیامت کی نشانی ہے، آج کے دور کے کرپٹ پولیس آفیسرز قیامت کی نشانی، آج کے دور کے کرپٹ اور نااہل جج قیامت کی نشانی ہے، آج کے دور کا نااہل اور خیانت کرنے والا ذخیرہ اندوز تاجر قیامت کی نشانی ہے، آج کے دور کا کرپٹ اور دین فروش ملا قیامت کی نشانی ہے، آج کے دور کا نذرانہ وصول کرنے والا پیر قیامت کی نشانی ہے، آج کے دور کا نعت خواں حضور کے نام کو بیچ کر اپنی دنیا پوری کرنے والا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اذا وسد الامر الی غیر اہلہا، جب دین اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کے نظام کے لیے نہ ہو بلکہ اپنی جیب بھرنے کے لیے اور کاسا لیسی کے لیے، حکمرانوں کا دربان بننے کے لیے استعمال ہو، قیامت کی نشانی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مال غنیمت کو باہم بانٹ دیا جائے۔ آج جو غنائم ہے، جو باہر سے امداد آتی ہے ایجوکیشن کے نام پہ، ویلفیئر، ہیومن رائٹ، وہ حکومتی اہلکار سٹیٹس کو، اشرافیہ اپنی جیبیں بھر لیتا ہے اور امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے۔ یہ حکمران امین ہوتے ہیں اس خزانے پہ جو عوام نے ان کو منتخب کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امین ہوتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے، زکوٰۃ تاوان بن جائے۔ اب دیکھیں پیٹ میں مروڑ پڑتی ہے سال بعد 2.5% دیتے ہوئے جیب سے، وہ پیوریفیکیشن ہے زکوٰۃ۔ جب یہ نہ ادا ہو تب قیامت آئے گی، اور دینی تعلیم دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کی جائے۔ ایمانداری سے بتائیں، آج دیندار لوگ بھی وہ آن لائن قرآن اکیڈمیاں، نعت خوان نعت بیچ رہا ہے، مولوی تقریر بیچ رہا ہے، سجادہ نشین دم درود کے نام پہ جیبیں بھر رہا ہے، باہر میں عیاشیاں لاکھوں پاؤنڈ ان کے نکل رہے ہیں، تو یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس پہ بات نہیں کریں گے۔ آپ ٹاک شو میں علماء یا مولوی بلا لیں، اپنے پہ حدیث آئے گی تو نہیں بیان کریں گے، یہ فقیر ہی آپ کو ایکسپوز کر کے دے گا سب کو۔ یہ میں ان اینکرز کو بھی، ان پارٹیسپینٹس کو بھی بتا دوں، تم علماء تو بلاتے ہو قیامت کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے، لیکن ان سے کہا کرو یہ احادیث بھی بیان کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب بیوی کا فرما بردار ماں کا نافرمان ہوگا، دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور بھگائے گا،
آج دیکھ لیں ٹک ٹاک، یہ دوست ہے، یہ دوست بن گئے بچوں کا، فرینڈز بن گئے، ماں باپ دور ہو گئے، ان کی کوئی بات نہیں سنتا۔ فاسق قوم کا سردار بن جائے، نااہل کمینہ ترین، اس کی عزت کی جائے، وہ قوم کا لیڈر بن جائے، سردار بن جائے۔ اب یہاں نفی ہو رہی ہے، لیڈر وہ نہیں ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہے، لیڈر اصل میں کمپیٹنٹ ہیں، جو زاد و بسطن فی العلم والجسم۔ تو ہم قیامت کے دور میں، یہ گھڑی میشر کی ہے، ہم عرصہ میشر میں، یہ حدیث بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جب رذیل شخص قوم کا لیڈر بن جائے، رذیل کا مطلب ہے کمینہ، نکھٹو، نکما، جس کو لوٹ مار کا پتہ ہے، انتہائی جو پروفلیگیٹ ہے، شرابی، کبابی، زانی، ساری بری خصلتیں اس میں موجود ہیں، اور پاور ہے، کلاشنکوف کلچر ہے اس کے پاس، پیسہ ہے، سرمایہ ہے، اقتدار ہے، ریلیشنز ہیں، پی آر ہے، وہ اس قوم کا لیڈر جب بن جاتا ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہ رسول اللہ کی پالیسی دے رہا۔ جب کسی شخص کی عزت اس کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں، شر سے بچنے کے لیے کی جائے۔ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، اسٹیٹس کو، اشرافیہ، آپ پولیس ایس ایس پی آ جائے تو کھڑے ہو جائیں گے، یار یہ طاقتور ہے، ایم این اے ایم پی آ جائے کھڑے ہو جائیں گے، منسٹر آ جائے کھڑے ہو جائیں گے، جس کا عہدہ ہے، جج آ جائے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو پھر قیامت کا انتظار۔ گانے والی اور بجانے والی عام ہو جائیں، شراب کھلے بند ہو، کنسرٹس۔ ابھی پچھلے دنوں مری میں ایک ہوٹل پہ چھاپا مارا گیا، پچھلے ہفتے 52 لڑکے لڑکیاں، 38 خواتین تھی، باقی مرد تھے، اور شراب و کباب، ادھر شراب کی بوتلیں بھی برآمد ہوئیں، شیشہ بھی برآمد ہوا، آئس بھی برآمد ہوئی، ساری رات محفل چلتی رہی شراب گانے کی۔ اور قریب میں موڑا شریف دربار ہے جہاں 24 گھنٹے اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے پہاڑوں میں، وہاں پہ وہ روحانیت کا ماحول، پرانا خواجہ قاسم مہروی کا وہ آباد ہے، اور دوسری طرف قریب میں ناچ گانے کی محفل۔ تو پھر عذاب نہ آئے تو یہ تو رسول اللہ کی رحمت ہے بچے ہوئے، تو پھر قیامت کا کہتے ہیں کہ پھر سرخ آندھی، زلزلے، خسف مسخ۔ خسف زمین کا دھنسنا، مدینہ کے قریب ایک لشکر کا زمین میں دھنسنا، مشرق کی طرف لینڈ سلائیڈنگ، مغرب کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ پھر جساسہ ایک ہے جانور، کہتے ہیں وہ مومن کی پیشانی پہ جو ہے جساسہ بھی ہے، وہ جاسوسی بھی کرے گا، بعض اقوال ہیں دجال کی۔ اور اس کے علاوہ دابت الارض ایک جانور ہے جو مومن کے نشانی پہ، ماتھے پہ مومن کا نشان لگائے گا، کافر پہ کافر کا۔ اور جساسہ کا نمودار ہونا، یہ جانور ہے جو دجال کی جاسوسی کرے گا۔ پھر دجال کا خروج، پھر نزول مہسی، امام مہدی کی آمد، نزول مسیح، پھر ملحمۃ العظمیٰ، جنگ عظیم، یہ ساری بڑی نشانیاں ابھی بات کی ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ آلوسی، سید محمود آلوسی روح المعانی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ 14 صدیاں کسی نے کم و بیش مدت مقرر کی ہے۔ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، آج میں نے اینڈ آف ٹائم پڑھ کے آیا ہوں، پورے لٹریچر میں، احادیث میں 15ویں صدی کا ذکر ہی نہیں ہے، 1400 سال کا ذکر ہے، یہ کرائے۔ اب اس پہ سوچئے گا، میں اہل علم سے کہتا ہوں 15ویں کا پوری کا ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے 15ویں آدھی ہو، ایک ہو، بہرحال ہم بالکل کارنر پہ، نکر پہ کھڑے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، میرے سامنے تقریباً، یہ میں ناپ لوں اگر 2 فٹ جگہ ہے آگے ٹیبل کی، یہ اگر کیمرہ تھوڑا سا نیچے کر کے مجھے دکھا دیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ میری کتابیں ہیں، چلے رہنے دے، سمجھ، اتنا 2 فٹ کا فاصلہ ہے، یعنی ہم قیامت سے 2 فٹ کے فاصلے پہ ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، بس اس دوران میں یہ سارے واقعات ہونے ہیں۔ اب میں موضوع سمجھا رہا ہوں۔ یونانی فلسفہ نے دنیا کی عمر 78,000 سال نقل کی ہے، بعض نے 36,000 برس، یہ سب حد بندیاں ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض اسلامی مفکرین نے لکھا ہے قیامت 1407 ہجری میں قائم ہوگی۔ ابھی ہم کتنے میں ہیں؟ 1445 میں، یہ اندازہ بھی غلط ثابت کر لی، ٹھیک ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں یہ ان کا زمانہ سینکڑوں برس قبل کا ہے، کہ آج 1407 گزرے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، ان کی حیات میں یہ سال بہت دور تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے قیامت کو بہت قریب قرار دیا، ہمارے لیے اتھارٹی اللہ کے حبیب کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت جو ہے، جب یہ معاملات نشانیاں آ جائیں تو سمجھو تم قیامت کے قریب ہو۔ پھر انس سے روایت ہے کہ حضور نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی ملا کر روایت کی، یہ
کہ قیامت اس طرح ہے، مجھے ایسے بھیجا گیا ہے قیامت کے قریب، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ حضور کی بعثت اور قیامت ایسے ہیں، یہ انگشت شہادت اور مڈل فنگر، انڈیکس اینڈ مڈل، یہ دو فنگرز کو سمجھتے ہیں نا، یہ دو ملی ہوئی ہیں۔ اب ان کے ملنے کا مطلب ہے درمیان کا فاصلہ صدیوں کا نہیں ہے، کچھ سالوں کا ہے۔ یہ حباب حل و عقد کو میں نے مسئلہ بتا دیا جی، یہ دو بیچ میں سے تھوڑا گیپ نظر آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ کا یہ فرمان کہ اس طرح بھیجا گیا ہے کہ مطلب 1400 سال ہو گئے، اب چند سو سال باقی ہیں، مجھے نہیں پتا 100 ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، بس اسی نصف صدی کے اندر ہی میرے خیال میں سارا کچھ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے ہمارے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار ہیں، ہم دنیا کو 150 مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی احادیث میں ہے کوئی جنگوں کا حوالے سے۔ پھر آگے اگر دیکھا جائے قیامت کے حوالے سے کہ جب قیامت کب آئے گی، یہ حدیث کی کتاب الفتن اشراط الساعہ امام مسلم نے اس کے اندر بہت ساری روایات بیان کی ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتوں کے درمیان جنگ نہ ہو، ان کے درمیان عظیم جنگ ہوگی، ان کا دعویٰ ایک ہوگا۔ اب یہ جماعتوں کا نہ مسلمانوں کا ذکر ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے یا نان مسلم، یا مسلم ورسز نان مسلم ہوگی، بہرحال دو جماعتوں کی جنگ ہوگی عظیم، یہ ملحمۃ العظمیٰ کی طرف شاید اشارہ ہے، دعویٰ ایک ہوگا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا قیامت کے دن، فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جو حاضر ہو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ مسلم امہ کو خبردار کر رہا ہوں، نہر فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 لوگ جائیں گے اس کے پانے کے لیے، 99 قتل ہو جائیں گے، تم اس کی طرف مت جاؤ، یعنی تم اپنی موت کی طرف جا رہے ہو۔ تو امت مسلمہ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرف مت جائیں، وہاں کچھ نہ کچھ ہے جو ہمارے حبیب نے پریڈکشن کر دیے، کو گولڈ ریزرو ہے۔ اب اس سے ایک اور نتیجہ نکلے گا، جو یہ منرلز اور ریئر ارتھ منرلز اور یہ فرٹائل لینڈ کی طرف جا رہا ہے نا نیتن یاہو اور کیا نام ہے اس کا ٹرمپ، یہ فرات، تبریہ، غزہ کا بیلٹ، یہاں سونا منرل ذخائر کی طرف، پھر سوڈان کی طرف جا رہے ہیں، عراق بھی قریب ہے، تو یہ اشارہ اسی طرف ہے، اس طرف جانے والے اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سونے کا پہاڑ میرے خیال میں اس کی پریڈکشن قریب ہے، چونکہ صہیونیت اور استعمار اب مسلمانوں کے وسائل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو رسول اللہ نے خبردار کیا تھا آپ مت جانا، اس سے بعد آ جانا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ایک دو چیزیں میں اور جو آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وعول فوت نہ ہو جائیں اور تحوت عام نہ ہو جائیں۔ واو عین واو لام، وعول یہ مر جائیں گے، تحوت تے ہے واو تے۔ پوچھا گیا یہ وعول اور تحوت کیا ہیں؟ فرمایا وعول سے مراد معزز اور شریف لوگ، پڑھے لکھے اور دیندار لوگ، اور تحوت سے مراد گھٹیا، جاہل اور بد کردار لوگ جو قابض ہو جائیں گے اقتدار پر۔ لیں جی کر لیں بات، صحیح ابن حبان سلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ احادیث موجود ہے، 3211، امام ابن حبان کے مطابق 6844، اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ معزز اور پڑھے لکھے لوگ یا مر جائیں گے یا ہجرت کر جائیں گے، ایک روایت ہجرت کی ہے، یا خلوت میں چلے جائیں گے۔ جیسے ابو ذر کو کہا کہ اس دور میں لوگ یا جنگل کا رخ کریں گے یا اپنا ساز و سامان لے کے فتنوں سے بچنے کے لیے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے۔ یہ وعول ہیں، یہ مر جائیں گے یعنی فوت ہو جائیں گے۔ آج علماء، اتقیاء، معزز لوگ معاشرے میں کثرت سے فوت ہوتے جا رہے ہیں، اور بد کردار، بدکماش، عیاش، اشرافیہ، بڑے بڑے لوگ، عمریں بھی طویل ہیں، انہیں کچھ پرابلمز نہیں ہیں، وہ لوگ باقی رہ جائیں گے، اور یہ لوگ اقتدار پر قابض ہوں گے۔ اللہ رسی ڈھیلی چھوڑے گا سورہ مزمل میں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب ایک لشکر کو قریب مدینہ کے قریب زمین میں دسا دیا جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ اور یہ جامع الصحیح میں 618 نمبر حدیث ہے۔ پھر قیامت کی نشانی یہ بھی ہے، آخری بات، اور یہ عام ہے بڑی،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ آدمی قبر پر گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ ہمارے بھائی یقین کریں، آپ بتائیں، آج ہم قبرستان یا لوگ وہ نہیں کہتے کسی کے مرنے پہ چلیں وہ اچھا ہے، اس جو حالات گزر رہے ہیں، زمانہ، خودکشیاں، خود سوزیاں، فتنے چلا گیا، وہ ہم سے بہتر ہے، ہر لوگ کہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے 1400 سال فرمایا تھا مشکلات سے گھبرا کر لوگ موت کی تمنا کریں گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ لوگ آج موت کی تمنا نہیں کرتے؟ یہ بیٹے کے بارے میں بھی، اولاد کے لیے بھی کہیں گے کہ کاش تو مر گیا ہو، تجھے جنم نہ دیا ہوتا، یہ حدیث میں۔ آج نہیں کہتے تجھ سے تو بہتر تھا کسی جناب کھیرے کو جنم دے لیا ہوتا، یہ کہتے ہیں نا، مائیں کہتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ قبر والے ہم سے بہتر ہیں، جی یہ رسول اللہ نے فرما دیا، صحیح مسلم 7485۔ تو میرے بھائی قیامت سے پہلے آخری درد دل یہ مت پوچھا کریں کب آئے گی، آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا اس سے پہلے ہم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی راہ ہموار کر رہے ہیں؟ کفر دجال کا لشکر تیار کر رہا ہے، نیٹو اس کے الائز غزہ کو، شام کو بفر زون بنا دیا، وہ سوڈان کی طرف اب رخ کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم کچھ مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے آپ فم رہیں، پھر کوئی خوف نہیں ہے، پھر قیامت کی تیاری ہے۔ آپ روز قیامت کہاں کھڑے ہوں گے، سوال یہ ہے۔ بس میرا موضوع کا خلاصہ آج سنیں، یہ مت پوچھیں کب آئے گی، جب آئے گی تو اس وقت اس دن آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ حضور کے حوض کوثر پہ ہوں گے، شفاعت کبریٰ کے طلبگار ہوں گے، یا جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے؟ ان خواتین سے کہوں گا جو کم لباس پہنتی ہیں، وہ سیدہ زہرا کی صف میں شامل ہونا چاہتی ہیں یا اوروں کی صف میں شامل ہونا چاہتی ہیں؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ اس تاجر سے کہوں گا ذخیرہ اندوزی کر کے تم حامان یا شداد کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو، یا صدیق و عمر عثمان و علی کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو، اصل میں امانت داری کا حق ادا کر کے۔ حکمرانوں سے کہوں گا کہ تم ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو، یا خزانے لٹا کے رسول اللہ کے دست شفقت سے عطا والے ہاتھوں سے لینا چاہو گے، صدیق اکبر یا خلافت راشدہ کے دور میں سیدنا علی کے صف میں شامل ہونا چاہو گے؟ فیصلہ تم پہ ہے۔ یہاں ظلم کرو گے، عوام پہ اسر حیات تنگ کرو گے، خود عیاشی کرو گے، تمہارا مقدر فرعون، حمان، شداد اور نمرود ہوگا، اور جو اچھے ہوں گے، فیصلہ کرنے والے صالح ہوں گے، وہ اس دن سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان کی معیت میں جنت میں جا رہے ہوں۔ فیصلہ آپ پہ۔ تو یہ مت پوچھیں کب آئے گی، جب آئے گی اس دن کے لیے کیا، یوم الحساب کے لیے کیا ہم نے تیاری کی ہے، اس پہ فوکس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔